Hello, it's me back again from my weekend of illness, and thank you very much for emailing me and asking me how I'm doing. And I'm doing better than before. कोरोना टेस्ट वगैरह कराया था, वो तो नेगेटिव आ गया, बस अच्छा हुआ, अल्लाह का शुक्र है। और बाकी गेटिंग बैक ऑन स्केजुअल, इसके अलावा बस क्या कह सकते हैं, और इसका और कुछ नहीं कर सकते। एंड टू जस्ट कीप ऑन गोइंग फॉरवर्ड विद यू नो व्हाट। तो थैंक यू ऑल फॉर विशिंग मी एंड ईमेलिंग मी एंड मैसेजिंग मी एवरीथिंग। और लेट्स गेट बैक टू इट एंड थैंक्स वंस अगेन। चले जी, पहली स्टोरी आती है जनाब मुरजे मुर्तज़ा, यानी मुर्तज़ा साहब भेजते हैं हमको और बताते हैं बड़ी स्ट्रेंज कहानी है बेसिकली। और ये बात करते हैं कि इनके नाना जो थे वो हैदराबाद में रहते थे, और इनके नाना के मामू थे जो कराची में थे, और उन्होंने घर शिफ्ट करना था। तो उसके सिलसिले में इनको बोला कि भाई तुम ज़रा मेरे मेरे पास आ जाओ। तो ये चले गए। कोई था मतलब कोई थोड़ा अंडर मतलब कम आबादी वाला इलाका, तो वहाँ ये शिफ्ट हो गए। अब इनके पास कोई काम वाम तो होता नहीं था, मतलब ज़्यादा शाम वाम में, तो ये बाहर निकल गए, कैबिन शैबिन पान वाले के पास चले गए। वहाँ पे पान वाले से थोड़ी बात कर ली, थोड़ी पान वान खा लिया, सिगरेट विगरेट पी ली, एंड सो ऑन सो फोर्थ। नॉट इंडोर्सिंग इट दैट, इंडोर्सिंग दैट एनीवेज। खैर, तो इनको पता चला कि भाई मोहल्ले में कोई घर है जो कि मल्टीपल टाइम्स जो है रेंट पे चढ़ चुका है, और वो जो है जब भी रेंट पे चढ़ते हैं एक आध महीने के बाद जो है वो लोग छोड़ देते हैं। बोलते हैं वहाँ कोई आदमी रहता है बेसिकली उस घर में, जिसके घोड़े के पाँव जैसे हाथ हैं। तो अजीब सी स्टोरी इन्हें सुनी, और ये मतलब बात इनने वही अपने जो मोहल्ले का सोशल सर्कल था वहाँ से सुनी। तो ये बातें शातें पान वाले से कर रहे थे, और उसने बोला भाई घर फला फला है और सुना है, हमें क्या पता क्या होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उतनी में वहाँ से ये शायद वापस जा रहे थे क्या, तो इनको एक आदमी मिला सूट में। तो उसने फिर इनसे मुखातिब होकर बात की कि आप उस घर की बात कर रहे थे जहाँ के बारे में मशहूर है कि वहाँ कोई आदमी है जिसके घोड़े के हाथ हैं, मतलब पाँव जैसे हाथ हैं, हूफ्स जो होते हैं उसकी उसकी जगह उसके हाथ हैं। तो उसने पूछा कि आप क्या कौन हैं, और आप मतलब ये सब बातें। तो उन्होंने कहा कि बेसिकली मैं उस घर में रहता हूँ, और मेरे साथ मैं अभी महीना दो हुआ है और शिफ्ट हुआ हूँ, और मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये बातें डिस्कस करते हैं वहीं पे चल के। तो इन्हीं ने बोला ठीक है, अच्छा है, कुछ करने को भी नहीं है, लेट्स गो एंड चेक इट आउट। तो वो घर पे गए उनके उनके साथ साथ। अब वो सूट पहने हुए जो साहब थे, उन्होंने दोनों जेबों में अपने कोट के हाथ डाले हुए थे, और वो चलते हुए जा रहे हैं। और ये उनके घर में गए, जाके बैठे, उन्हीं ने आराम से, मतलब एक वो पोज होता है ना इसमें, जेब में एक हाथ होता है और एक हाथ आपका फ्री होता है, उस तरह बैठ के इनसे ये बात कर रहे थे। और फिर उन्हें किसी को आवाज़ दी कि भाई इनके लिए कुछ लेके आओ, चाय कॉफ़ी। तो पूछा कि भाई चाय पियेंगे कॉफ़ी, तो उन्होंने बोला कॉफ़ी बनवा दें आप। तो उसके बाद जो है ये सिलसिला चल रहा था, तो बातों ही बातों में फिर ये तस्करा निकला कि भाई ये क्या स्टोरी है कि ये इस घर में कोई ऐसा ऐसा शख्स है जिसका ऐसे हाथ हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बात तो है सच, इसमें तो 2 रुपए की भी कोई मतलब झूठ की बात नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी का मतलब घोड़े जैसे के पैर जैसे हाथ हों। तो उन्होंने जो हाथ छुपाया हुआ था वो निकालते हैं, तो वो बिल्कुल बाकायदा घोड़े की टांग जैसा शेप में, और उसका पैर जो एंड जो होता है हुफ में वो वैसा था। उसको दिखाया, और उन्हीं ने बोला भाई मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि ये सच है क्योंकि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ऐसा ही है। तो ये देख के दंग रह गए और उठे और भागे, घर आके बीमार पड़ गए। और उसके बाद जो थे अपने नाना वो अपने मामू का काम लपेट के उन्होंने बोला भाई मुझे किसी से कोई मिलना मिलाना नहीं है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो थैंक यू मुर्तज़ा भाई फॉर राइटिंग सेंडिंग दिस स्ट्रेंज स्टोरी। और पहली दफ़ा मतलब ऐसा सुना है मैंने कि मतलब घोड़े के पैर जैसे हाथ थे उसके, और अगर थे भी तो उसमें मतलब चलो खैर वो ज़माना ही अलग था भाई, उस क्या बात कर सकते हैं उस ज़माने की। तो खैर मूविंग फॉरवर्ड हम बात करते हैं यार आकिब की। आकिब साहब एक हमारे इंडिया से हैं और एक स्टोरी भेजते हैं।
وہ کہتے ہیں کہ ان کے پرانے محلے میں ایک صاحب رہتے تھے، ان کو ہم پیار سے چچا کہتے تھے سب لوگ۔ اب چچا کا یہ تھا کہ ان کے پاس مطلب اللہ کی دی ہوئی دولت وغیرہ بھی تھی، اور یہ آؤٹ آف دا وے جا کے ڈفرینٹ لوگوں کی ہیلپ کرتے تھے، خاص کر مساجد اور مدرسوں میں جا کے ڈونیشنز وغیرہ یہ اکثر دیتے تھے، جس کی وجہ سے یہ ٹریول بھی تھوڑا بہت مطلب آگے پیچھے جانا آنا ان کا لگا رہتا تھا۔ اب ہوا یوں کہ ایک اکولے نام کی جگہ ہے، جو کہ احمد آباد سے شاید 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ تو کیا کہتے ہیں، 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ، تو یہ تھوڑی سی ویران سا ایک گاؤں تھا، تو ان کو وہاں پہ ایک مسجد تھی، اس کے ڈونیشن کے لیے جانا تھا اپنے اس کے اوپر، تو یہ گئے۔ اب یہ جب وہاں پہنچے تو مطلب ایک بڑا دور دراز جگہ تھی اور سب کچھ تھا، اور مطلب جب پہنچے تو عشاء کا ٹائم ہو رہا تھا، اور پھر لوگوں سے پوچھا بھائی مسجد کہاں ہے یہاں کی، تو انہوں نے اشارہ کیا کہ آگے اور تھوڑا جنگل کی طرف جائیں، اور اس طرف بیچ میں ذرا اس میں بنی ہوئی ہریالی کے، تو یہ وہاں گئے۔ اب یہ جب چلتے ہوئے جا رہے تھے جنگل کے تھرو، تھوڑے درختوں کے تھرو اینڈ ایوری تھنگ، تو یہ سوچ رہے تھے کہ یار اور کیا مطلب یہ کیسی جگہ ہے، اور یہ مطلب آبادی کے بیچ میں ہونی چاہیے، اور یہ سب سوچ رہے تھے کہ اچانک انہوں نے اپنے آپ سے ہی مطلب اپنے آپ سے بات کرتے ہوئے اس میں سے گزرتے ہوئے بولا زور سے کہ یہ کوئی مسجد بنانے کی جگہ ہے مطلب اس ویرانے میں۔ تو یہ بولتے ہوئے یہ پہنچے مسجد پہ، تو وہاں امام عشاء ہو چکی تھی، امام صاحب کھڑے ہوئے ان کا انتظار کر رہے تھے، وہاں ان کے ساتھ بیٹھے، کھانا وانا کھایا، پھر ان کو بولا کہ آپ جائیں، پھر میں مطلب عشاء وغیرہ پڑھوں اور پھر اس کے بعد باقی دیکھا جائے گا۔ تو یہ انٹر ہوئے مسجد کے اندر، اور انہیں نماز وغیرہ جب پڑھ کے فارغ ہوئے عشاء سے، تو ان کو زور سے کسی نے مسجد کے باہر سے آواز دی کہ بھائی سعید کون ہے یہ؟ تو یہ بڑے گھبرائے، کیونکہ آواز ایسی بھاری، اور مطلب ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہ کوئی چیخ رہا ہے، لیکن ایسا بھی لگ رہا تھا کان پہ کھڑے ہو کے چیخ رہا ہے، لیکن باہر سے آواز آ رہی۔ انہوں نے اندر ہی بیٹھ کے جواب دیا، باہر جانے کی ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ میں ہوں۔ تو اس آواز نے بولا کہ بھائی تم نے اس جگہ کو برا بھلا کیسے کہا؟ یہ ہماری جگہ ہے، یہ ہم یہاں پہ سینکڑوں سالوں سے یہاں رہتے ہیں، تم کون ہوتے ہو ہم کو جو ہے آ کے یہ اچھی جگہ ہے بری جگہ، یہ کوئی بنانے والی جگہ بولنے والے؟ تو یہ سن کے یہ ان کو تو خوف طاری ہو گیا، پھر انہوں نے تھوڑا سا گڑ گڑا کے ان سے معافی مانگنا شروع کی کہ بھائی میں تو یہ غلطی میں بول گیا، غصے میں بول گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور آپ کی جگہ بہت اچھی ہے اور سب کچھ، اور یہ سب کچھ بول بال کے وہ جب چپ ہوئے تو نہیں دیکھا تھوڑی خاموشی ہو گئی ہے، باہر سے اب کوئی آواز یا ہلچل کی آواز نہیں آ رہی، تو یہ امام کو واپس آواز دی۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ امام صاحب آئے، تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا، تو انہوں نے بولا ایسا ایسا میرے ساتھ ابھی ہوا ہے، اور آپ کو آواز نہیں آئی؟ انہوں نے بولا مجھے تو کوئی نہیں آئی، لیکن پھر بات جب آگے بڑھی تو انہوں نے کہا دیکھیں، کہا یہ جاتا ہے کہ یہ مسجد جو ہے جب بنی تھی تو انسانوں اور جنوں نے مل کے بنائی تھی، اور ان کے مکسڈ ایفرٹ سے یہ چیز تیار ہوئی تھی، اب جا کے بہت خستہ ہو چکی، لیکن یہ کئی سال پرانی مسجد ہے، اور اس کے بارے میں تو ہم خود یہاں والے کبھی کچھ نہیں کہتے، کیونکہ ہمیں اس کی ہسٹری ایسی بتائی گئی ہے، تو آپ نے تو یہ بڑی غلطی کر دی۔ تو اس کے بعد انہوں نے بڑی معافیاں مانگی ان سے بھی، اور وہ وہاں سے خیریت سے چل پڑے۔ تو تھینک یو بھائی عاقب فار شیئرنگ دس اسٹوری، اور اس کے بعد ہم آگے بات کرتے ہیں کہ جناب ارسل صاحب نے مجھے ایک سٹوری بھیجی ہے ریگارڈنگ، میں آپ کو بتاتا ہوں، انہوں نے بتایا کہ لاہور میں ایک مسجد ہے، جس کی چھوٹی سی مسجد ہے، لیکن اس کے بالکل ساتھ میں ایک اٹیچڈ ایک قبرستان بھی ہے، اور وہاں کا سلسلہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ بڑے بھائی جو تھے ان کے رمضان میں اکثر رات میں 12-1 بجے وہاں جایا کرتے تھے عبادت کرنے، اور مطلب وہاں پہ ان کے دوست وغیرہ جو اعتکاف میں ہوتے ہیں ان لوگوں سے ملنے، اور یہ سب کچھ کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ سب سلسلہ وہاں چلتا رہتا تھا، لیکن جیسے ہی رمضان گزرا تو پھر کچھ عجیب سی حرکتیں بھائی صاحب نے شروع کر دیں، اور رات میں لیٹے لیٹے سو رہے ہوتے تھے، لیکن ہنس رہے ہوتے تھے، زور زور سے کہکے مار رہے ہوتے تھے، اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہوتے، مطلب کچھ الگ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور پھر وہ سلسلہ جب ایک بزرگ سے اطلاع کی تو انہوں نے آ کے ان کو دم کیا، تبھی ختم ہوا جا کے۔ تو اس
مطلب یہ ایک واقعہ اور مطلب ریلیٹڈ ہے اس جگہ سے. پھر اب کہتے ہیں کہ بھائی مؤذن صاحب اس مسجد کے تھے, ان کے کوئی ماموں یا کوئی رشتہ دار چترال سے آئے وہاں رکنے کے لیے, کیونکہ سردیوں کے دن تھے تو وضو خانے کے پاس ایک کمرہ تھا وہ تھوڑا گرم تھا. تو ادھر انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے شفٹ کرا دو تو میں وہاں پہ سویا کروں گا. تو بھائی رات کو جب یہ رکے تو 2-3 بجے ایسے لوگوں کے ہتھوڑیاں مارنے کی آوازیں آئیں, برابر وضو خانے میں گئے تو ڈر گئے کہ بھائی کوئی ڈکیتی پڑ گئی, لوگوں نے توڑ پھوڑ شروع کر دی, یہ نل کے نکالنے کیا. ہمت نہیں ہوئی, یہ اندر ہی رہے. اور فجر پہ جب باہر نکل کے لوگوں کے رش پہ پوچھا کہ بھائی یہاں تو ایسا ایسا ہوا تھا رات بھر اور میں تو ڈر گیا تھا, تو انہوں نے بولا کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے, یہاں جو مخلوق رہتی ہے وہ نئے آنے والے کو اس طرح تنگ کرتی ہے دیکھنے کے لیے کہ آخر یہ ہے کون. تو سملرلی ایک تیسری بات جو انہوں نے بتائی کہ بھائی یہ اسی طریقے سے اس طرف وضو خانے تھے, بیچ میں ایک ہال تھا اور اس کے دوسری طرف جو تھا وہ واش روم بنے ہوئے تھے. تو واش روم کے جو 3 اسٹال تھے ان کا سلسلہ یہ تھا کہ بھائی ان میں سے اکثر ایک خود ہی بند ہو جاتا تھا لاک. اچھا کوئی اندر نہیں لاک ہوا ہوا, آپ اوپر سے لوگ کود کے اندر جو کودتے تھے تو باقاعدہ کنڈی لگی ہوئی ہوتی تھی. بھائی کھینچ کے بند کرنے میں تالا کہیں اٹک جاتا ہے, لیکن یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ کنڈی باضابطہ لگی ہوئی ہو. تو یہ ایک عام سلسلہ تھا. تو اسی طرح کی ایک وہ بتا رہے تھے اسٹوری کہ جب وہ وضو خانے سے نکل کے واش روم کی طرف گئے تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی تینوں دروازے کھلے ہیں. واپس خیال آیا, واپس گئے تو کچھ وضو خانے کی طرف کچھ لیا, واپس پلٹے تو دیکھا تینوں بند ہیں. سوچا ہو کوئی ہوگا اندر, تو کہا تھوڑا سا بھائی ذرا سائڈ وائڈ پہ میں بیٹھ جاتا ہوں. جب بیٹھے تو دیکھا ایک دروازہ کھل گیا, 2 بند ہو گئے, اور سملرلی 2 کھل گئے, 1 بند ہو گیا. تو اندازہ ہوا کہ کوئی ہے لیکن کوئی انسان وہاں نہیں ہے. تو سملرلی ایک صاحب جو تھے لاک دروازہ کھولنے کے لیے جب اوپر سے کودے اندر کہ بھائی یہ کھولیں, تو ان کا منہ کسی نے یوں کر کے پکڑا, تو انہوں نے کھول کے باہر نکلے. تو جب یہ ساری اسٹوریاں جا کے مسجد کے مولوی صاحب اور حضرات اور مؤذن کو بتائی تو نہیں بولا یہاں ہیں لیکن وہ اچھے ہیں, وہ صرف تنگ کرتے ہیں, مستیاں کرتے ہیں اور شرارتیں, باقی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے. تو تھینک یو ارسل فار سینڈنگ ان دیٹ اسٹوری ریگارڈنگ دیٹ ہول مسجد واقعہ. اینڈ اس کے بعد بات کرتے ہیں دانیال صاحب کی. دانیال صاحب اپنی خالہ کا قصہ سناتے ہیں اسلام آباد کا, کہ ایک مکان ان کی بیسکلی خالہ نے رینٹ پہ لیا تھا, کیونکہ ان کی جو خالو ہیں دانیال صاحب کے وہ مطلب پاکستان میں کام نہیں کرتے, وہ جاب کرتے ہیں سعودی میں. تو جس کی وجہ سے مطلب وہ خالہ اکثر اکیلی ہوتی ہیں. تو بتاتے ہیں کہ ایک گھر میں یہ شفٹ ہوئیں ان اسلام آباد. تو اسلام آباد میں جب یہ شفٹ ہوئیں تو پہلے تو شروع میں مطلب کچھ خاص مسئلہ نہیں تھا. تو گھر کے پیچھے کا جو ایریا تھا باہر کا ایک سمجھ لیں گلی یا ورانڈا کہہ لیں چھوٹا سا, ادھر وہ الگنی انہیں لگائی ہوئی تھی کپڑے وغیرہ ٹانگنے کے لیے. تو اب جب رات ہوتی تو ایسا لگتا کہ اس الگنی کی طرف کوئی کود کے آیا ہے یا کوئی چل رہا ہے یا چہل قدمی ہے. تو ایک آدھ دن تو انہوں نے سنا, دیکھنے کی کھڑکی سے کوشش کی, کچھ نظر نہیں آیا. اس کے بعد ایک دن باقاعدہ ان کو پیچھے کی کھڑکی میں بندہ ایک انسان نظر آیا جو کہ اندر کی طرف شاید جھانک رہا ہے, دیکھ رہا ہے, باقاعدہ ایک سلویٹ جسے کہتے ہیں نا کالا شیپ, ایک سایہ. تو انہوں نے فون کیا گارڈ کو اور باہر سے گارڈ کو اندر بلایا جلدی, اور مطلب وہ جگہ پہ لے کے گئیں. تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا, الگنی ٹنگی ہوئی تھی, کپڑے لٹکے ہوئے تھے اور وہاں کچھ بھی نہیں. تو ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ بھائی یہ کیا سلسلہ ہے, اور پھر کوشش کی اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ ایک بیسکلی وہم ہے اور کچھ نہیں ہے, یہ بس ایک وہم ہے. تو اب سلسلہ کچھ یوں ہوا کہ کچھ دن کے بعد یہ شام یا رات کے ٹائم بیسکلی باہر کوئی تولیہ لینے یا ڈانگنے کے لیے پیچھے کی طرف نکلی. اٹھانے لگی تو ان کی نظر دیوار کی طرف پڑی. تو جب دیوار کی طرف پڑی تو دیوار پہ ایک بڑا سا منہ جو انسانی منہ سے بھی بڑا تھا وہ تھا, جو ان کی طرف دیکھ رہا تھا. اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتے دیکھتے نیچے کی طرف جاتے جاتے زمین میں چلا گیا, اور یہ ایک سکتے میں تھی, اور اس کو دیکھ کے چیخ مار کے اندر آئی, اور پھر گارڈ وغیرہ کو بلا لیا, اور وہ گارڈ وغیرہ نے اوپر ہی گلی دیکھی, کچھ نہیں نکلا, اور اس کے بعد انہوں نے گھر چینج کر لیا. اب چینج کرنے کے کچھ دن کے بعد کوئی نئے لوگ آ گئے, ادھر شفٹ ہو گئے. تو ان کی جو نئی خاتون آئی تھی وہاں رینٹ پہ, انہوں نے ان کو فون کیا پوچھنے کے لیے
کہ بھائی اس گھر میں کوئی مسئلہ تھا کیا؟ میں نے بولا کیوں؟ کہہ رہے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ہوتا ہے، میرے ہسبینڈ جو ہے وہ ان کے پاس ایک گن ہے، وہ نکال کے پیچھے گلی میں چلے آتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ کوئی آیا، کوئی چلا، یا کسی نے وہاں سے آواز دی، یا کوئی پھلان کیا آیا. تو تھینک یو اگین دانیال بھائی فار سینڈنگ ان دس اسٹوری، اینڈ اسی طرح آگے بڑھتے ہیں. اور ٹائم ٹو ڈرنک سم واٹر فرام مائی ہیلو کٹی. ہیلو کٹی مگ. اینی ہاؤ، عثمان قائم خانی صاحب، جس کو میں عثمان بیسکلی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کے بعد دو عجیب سے سین ہوئے. پہلا سین یہ ہوا کہ یہ اپنے گھر سے نکلے اور پان کے کیمن سے انہوں نے سگریٹ لیے، بائک پہ تھے یہ. انہوں نے سوچا کہ بھائی میں ذرا سا مطلب مٹر گشتی کرتے ہوئے سگریٹ وگریٹ پیوں گا تو یہ اپنے مطلب کہیں جا رہے ہوں گے. تو یہ نکلے، جیسے ہی وہاں سے آگے تو دیکھا ایک بڑے میاں چلتے ہوئے جا رہے ہیں جو بالکل لپوسا حالت میں، ان سے چلا بھی نہیں جا رہا. انہوں نے اشارہ ان کو کیا تو یہ رکے. یہ بولا بھائی مجھ سے فلاں فلاں وجہ کی وجہ سے میں چل نہیں سکتا، تو آپ جو ہے مجھے آگے چھوڑ دیں گے؟ تو انہوں نے بولا بھائی بیٹھ جاؤ پھر پیچھے، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. یہ بائک پہ ان کو بٹھایا اور یہ چلتے پڑے بنے، اور ایک پوائنٹ پہ ایسے پہنچے کہ جہاں پر مطلب روڈ ڈیوائڈ ہو رہی تھی لیفٹ رائٹ وغیرہ میں، آگے پیچھے کراس روڈ پہ تھے. تو انہوں نے چاچا سے پوچھا تم نے کہاں جانا ہے؟ اس نے بولا مجھے لیفٹ جانا ہے. انہوں نے بولا مجھے سامنے جانا ہے، تو میں تمہیں یہیں اتار دیتا ہوں. تو وہ اترے چاچا، اور انہوں نے بولا بیٹا بس یہیں اتار دو عثمان بیٹا، اور بہت بہت شکریہ کر کے اتر گئے. یہ تھوڑا سا آگے نکلے تو ان کو خیال ہے میں تو چاچا کو ابھی اپنا نام بھی نہیں بتایا. تو یہ پلٹ کے دیکھنے کے لیے مڑے کہ بھائی وہ دیکھ کے میں مطلب ہو سکتا ہے میں پہچانتا ہوں، نہ ہی پہچانتا ہوں. تو یہ پلٹ کے دیکھا تو وہ بندہ ہی نہیں وہاں پہ. تو یہ اسی حیرت میں رہ گیا کہ یہ آدمی کون تھا، اور مجھے کہاں سے ملا، اور یہ مجھے جانتا کیسے تھا، اس کا نام، اس کو میرا نام کیسے پتہ تھا، اور یہ کیا کا. اسی پہ دوسری ان کی ایک بچپن کی سٹوری ہے جو یہ اپنے بتا رہے ہیں کہ یہ اپنے کزن کے گھر پہ جایا کرتے تھے بچپن میں. اور ان کا سلسلہ کچھ ایسا تھا کہ گھر کے پیچھے کچھ آم کا باغ کہہ لیں چھوٹا سا بنا ہوا تھا، مطلب درخت وغیرہ لگے ہوئے سب کچھ. اور ان کی کزن کی چھت ایسی تھی کہ وہ ڈائریکٹ درختوں کو فیس کرتی تھی، اور باؤنڈری والز وغیرہ نہیں تھی، اور اوپن تھا. تو یہ اکثر ان کے ساتھ مطلب کزن وغیرہ کے ساتھ موج مستی چلتے رہتے تھے. تو پھر ایک دن شام میں مطلب رات کے ٹائم یہ چھت پہ تھے، تو کوے وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے درختوں میں. تو انہوں نے پتھر اٹھائے ایک دو، اور اٹھا کے درختوں کی شاخوں میں مارنا شروع کر دیے زور زور سے کہ بھائی کوے اڑیں گے، اور بڑے مطلب خوشی کی بات ہے یہ. تو انہوں نے یہ کیا تو بھائی کوے اڑنے لگے، تھوڑے آگے پیچھے ہوئے کہ کہیں ہمارے بنا آ جائیں. اس کے بعد اڑ گئے بڑے خوشی خوشی، واپس آ کے بیٹھ گئے جہاں یہ تھے فیسنگ دیٹ ٹری. جیسے ہی بیٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ لیفٹ کی طرف سے اسی درخت میں سے کوئی کالی چادر اڑتی ہوئی گئی ہے، اور وہ درخت کے بیچ میں ایک دم سے رکی ہے. اور اس کالی چادر میں سے ایک عجیب سفید سا منہ نکلا ہے، جو کہ بس کالی بالکل جیٹ بلیک آئیز ہوں گی، اور سفید سا منہ جس نے ان کی طرف دیکھا. اور وہ پھر چادر جو ہے پھڑ پھڑ کرتی ہوئی، جس طرح چادر ہوا میں تیز ہوا میں آواز آتی ہے ویسے کرتی ہوئی چلی گئی. انہوں نے اپنے کزن سے پوچھا کہ تم نے یہ دیکھا؟ اس نے بولا دیکھا نہیں، کیونکہ پیٹ کی ہوئی تھی اس نے اس جگہ سے، لیکن کہہ رہا ہے آپ کپڑا اڑنے کی آواز تو آئی. اور اس کے بعد یہ دونوں نیچے چلے گئے، اور یہ پتھر بازی والے مشغلے ان کے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے. تو تھینک یو فار دیٹ اسٹوری. اینڈ بولتے ہیں نا بھائی پڑی لکڑی مت اٹھاؤ، اینڈ پتھر ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو خیر تو بھائی ہمارے فہد بھائی ایک سٹوری بھیجتے ہیں، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ 2018 میں یہ کالج میں جب تھے ہاسٹل کے اندر، تو سردیوں کے دن تھے، شاید جنوری کا ٹائم تھا، اور یہ لیٹے ہوئے تھے، پنکھے وغیرہ بند تھے، اور یہ ان کی نظریں جو تھی بند پنکھے کی پروں پہ تھی، اور یہ لیٹے لیٹے اسی طرح سو گئے. اب جب آنکھ ان کی لگی تو ان کو خواب میں ایک سفید مطلب ایک عورت نظر آئی، اسی پنکھے کے اوپر بیٹھی ہوئی، اور اس کے بال سفید، آنکھیں بڑی بڑی، کپڑے سفید، عجیب قسم کا حلیہ اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے ان کو دیکھ کے وہ مسکرا رہی ہے، اور کہہ رہی ہے کہ آپ نے اس کمرے کی بالکل خیال نہیں رکھا. یہ تو صفائی مطلب کبھی کبھی کر لینی چاہیے، اور
यहाँ तो बहुत गंदगी है, तो पहली फुर्सत में इस कमरे को साफ़ करो। और मुस्कुराती हुई ये देख के उनको देखती रहती है, और उसकी आंखें जो हैं वो मतलब बड़ी होती है, होती जा रही होती हैं। तो ये उठ के घबराहट से उठते हैं, और ये घबरा जाते हैं क्योंकि इनका फोकस उसी पंखे पे, और उसी तरीके से वो पंखा रुका हुआ है जिस तरीके से ख्वाब में देखा। तो ये अपनी अम्मा को फ़ोन करते हैं कि भाई मैंने ऐसा ऐसा देखा। तो अम्मा ने कुछ नहीं कहती, बोलती बस जो कमरा है ना उसमें अगर कोई गंदगी वगैरह है तो उसको अच्छा से साफ़ कर लो और कुछ नहीं करो। तो ऐसा ही इन्हीं ने किया, उसके बाद दोबारा ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है। तो थैंक यू फॉर सेंडिंग दिस इन एज वेल, और इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो आई वंडर व्हाट हैपेंड टू द नेक्स्ट चैप दैट वेंट देयर। खैर, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं जनाब। हाँ, उर्वा काजी साहब। उर्वा काजी साहब जो हैं बेसिकली बताते हैं कि ये जो हैं रावलपिंडी की तरफ मतलब जब ये शिफ्ट हुए थे एक नए घर में, तो वहाँ पे ये 9th में थे। तो पढ़ रहे थे, तो पढ़ते पढ़ते, नया घर था बिल्कुल ही, शुरू शुरू के दिन थे, एग्ज़ाम्स इनके सर पे थे, तो 9th के, तो ये पढ़ रहे थे। तो ये पढ़ते पढ़ते कोई रात के 3-4 बज गए इनको। ये अपने बेडरूम में जाके लेटने लगे। तो मैट्रेस पे, मतलब ज़मीन पे मैट्रेस पड़ी हुई थी, उस पर जाके लेटे, अपने ऊपर चादर डाली और सोने की कोशिश की। तो इनको ऐसा महसूस हुआ कि इनका गर्दन पहले किसी ने पकड़ी, और उसके बाद बाकायदा उस पर प्रेशर डाल के दबाना शुरू कर दिए। अब जब दबाना शुरू की, फोर्स महसूस होने लगे, तो ये जो है हड़बड़ा के उठे, और इन्हें अपने ऊपर से चादर वादर हटाई, और वो जो प्रेशर आ रहा था वो हटाने के लिए उठे। जब सब कुछ हटाया तो देखा कि इनके ऊपर जो है एक औरत खड़ी हुई है, जिसके ढीले से सफ़ेद से बड़े से कपड़े हैं, चिथड़े-नुमा होंगे या कुछ होंगे, और अजीब खुले हुए बाल, मुंह पे अजीब गिरे हुए, और अंधेरा की वजह से वो सही से समझ में नहीं आ रही है कौन है। और ये उसको देख के ऐसे डरे कि इन्हें वापस अपने ऊपर चादर डाली और दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ना शुरू किया। अब पढ़ते पढ़ते थोड़ी इनमें हिम्मत वापस आई, तो इन्हें कहा कि मैं देखूं कि क्या हुआ मेरे साथ। अल्लाह का नाम लेके इन्हें फिर चादर हटाई, तो देखा कि वो औरत जो थी अब इनके कमरे से निकल के लाउंज की तरफ से होते हुए जल्दी से इनके घर वालों की, यानी अम्मा और अब्बा के कमरे में चली गई। ये देख के ये पहले तो सोचते रहे, फिर ये हिम्मत की और ये सोचा कि शायद ये मेरी अम्मा थी, हु वाज प्लेइंग अ प्रैक्टिकल जोक ऑन मी। तो ये उठे और ये अल्लाह का नाम लेके चले गए। अब जब वहाँ गए बेडरूम में, तो देखा कि भाई ये तो सब बाकायदा फुल, मतलब खर्राटे मारने वाली नींद में हैं और सो रहे हैं, और यहाँ तो कोई आसार भी नहीं है कि कोई यहाँ से हिला भी था। तो ये तो बिल्कुल ही डर गए, क्योंकि इनको तो फिर फीलिंग आ गई कि ये कोई और बंदा था इस वक्त। इन्हें अपने घर वालों को उठाया, अम्मा अब्बा को उठ के पूरी जब स्टोरी सुनाई, तो इनके वालिद साहब जो हैं वो एक मतलब अच्छे रिलीजियस आदमी हैं, तो उन्होंने तिलावत करना शुरू कर दी, मतलब आयतों की डिफरेंट चीज़ें। अब जब तिलावत करना शुरू की, तो चीज़ें फंसने लगीं, आयतें अटकने लगीं, मतलब से बोला नहीं जा रहा, इनसे कुछ चीज़ें याद नहीं आ रही, मतलब फ्रेजेस नहीं बोले जा रहे। ये करते करते फिर ये इन्हें बाकायदा कुरान शरीफ उठा लिया और उसको देख के पढ़ने की कोशिश की। अब देख के पढ़ने में भी अटक रहे हैं, अड़ रहे हैं, जब बोला नहीं जा रहा, सही से चीज़ कंप्लीट नहीं हो पा रही। बहुत ज़्यादा मेहनत करके वो आयतें और रिसाइटल ख़त्म हुआ। और उसकी, जबकि ये एक ऐसे आदमी है जो ये कहते हैं कि ये महीने में 2 से 3 दफ़ा जो है वो कुरान पढ़ लेते हैं पूरा। मतलब इनका रिलीजियस, अच्छे रिलीजियस आदमी है, और ये मतलब इनकी एक डेली रूटीन का पार्ट है पढ़ना। तो ऐसा आदमी जो एक माह में 2-3 दफ़ा मतलब कुरान पढ़ सके, तो उससे पढ़ा ही नहीं आ रहा। तो इनको एहसास हुआ कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। तो फैसला यही हुआ कि हम ये घर छोड़ रहे हैं पहली फुर्सत में, और हम दूसरी जगह चले जाएंगे। अब सर्चिंग शुरू कर दी इन लोगों ने, और इत्तेफाक सी बात है कि बिल्कुल शुरू में इनको नया घर भी एक मिल गया रेंट पे। अब वहाँ क्या हुआ कि एक दिन इसी दौरानिए में ये जो साहब हमारे उर्वा साहब थे, ये उठ के मतलब अपनी खाला के यहाँ किसी काम से गए हुए थे, घर की चाबियाँ इनके साथ थी, और खाला को शायद वापस लेके आने थे, कुछ था सिलसिला, तो उनके यहाँ गए हुए थे। वहाँ से जब उनके साथ वापस अपने घर आए,
تو پتہ چلا کہ بھائی گھر کی چابیاں یہ خالہ کیا چھوڑ رہے ہیں. اب خالہ اور ان کی اماں کو کہیں جانا تھا، اب ان کو گھر پہ بیٹھنا پڑ گیا کیونکہ اب گھر لاک نہیں ہو سکتا اور چابیاں تو ان کیا ہیں. تو وہ دونوں چلے گئے اور یہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ اپنے لاؤنج میں بیٹھے ہوئے کچھ کر رہے تھے سلسلہ. تو ان کو ایک آواز آئی جیسے کہ ان کی اماں کے کمرے میں کوئی وارڈروب یا کیبنٹ کھلی. اب ہوا سے کھل نہیں سکتی تھی وہ، بقائد ان کے کہ وہ میگنیٹک اس میں وہ لگے ہوئے تھے اور وہ بند تھا، وہ خود سے کھل نہیں سکتا جب تک کھینچو نہیں. وہ باقاعدہ سلو اس کی کھلنے کی آواز آئی جیسے کسی نے اسے کھولا ہے. تو اس ٹائم تک تو یہ لوگ اکنالج کر چکے تھے کہ سب کچھ ہو رہا ہے اس گھر میں. تو انہوں نے ایسے ہی آؤٹ آف دا بلو بولا کہ میں کوئی ڈرتا ورتا نہیں ہوں اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تم لوگوں کی حرکتوں سے، اور مطلب زور سے ڈانٹا. تو جب انہوں نے ڈانٹا تو باقاعدہ وہ دھم کر کے کسی چیز نے اس کو الماری کو بند کیا اور وہ پیر مارنے کی آوازیں آئیں جیسے کوئی ان کی طرف آ رہا ہے. اور یہ اٹھے اور یہ گھر سے نکل کے بھاگے اور باہر جا کے بیٹھ گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا کوئی ایک نیا کوئی مسئلہ ہو جائے. اور یہ باہر بیٹھ گئے اس انتظار میں کہ آپ کوئی اماں آئیں گی تو ابھی میں اندر جاؤں گا، میں نہیں اندر جا رہا کیونکہ جو بھی تھا وہ تو مجھے باقاعدہ پیچھے میرے آیا. پھر وہی ہوا کہ وہ گھر والے آئے، پوری کہانی بتائی اور سو فار اینڈ سو فورتھ، اور بہت جلدی ان لوگوں نے گھر چینج کر لیا. اب اس کے علاوہ یہ بتاتے ہیں کہ 1 سال پہلے ابھی ریسنٹ ان کے ساتھ ایک بات ہوئی کہ یہ کچھ دوستوں کے ساتھ گروپ اسٹڈی کر رہے تھے. ایک دوست گھر تھا ان کا جو کہ بیسکلی چھت پہ کمرہ بنا ہوا تھا، اور وہ کمرہ ایسا تھا کہ جو مطلب وہ 20 سال پرانے گھر میں کئی کچھ مطلب عرصے ہی کوئی آ کے رہا ہوگا. اور وہ گیسٹ روم بیسکلی بنا ہوا تھا کہ کوئی آئے گا تو رہے گا ورنہ ادروائز مطلب خالی. تو اس قسم کا وہ کمرہ تھا اور وہ بڑی باتیں ہوتی تھی اس بارے میں. تو یہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو ایک خیال آ گیا کہ بھائی آخری پیپر والے دن جو ہیں ہم وی جی بورڈ لے کے آتے ہیں. کسی کوئی اس کو اوجا ٹیبل یا اوجا بورڈ بولتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے، وی جی بورڈ میں بول رہا ہوں. بہرحال وی جی بورڈ جو یہ لے کے آئے تو میں فیصلہ ہوا بھائی ہم پہلے اپنا دیکھ لیں گے پھر اس کے بعد. اب بیٹھ گئے یہ اپنے رات کو 12-1 بجے کے قریب کے جب سب گھر والے سو گئے اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں. 1 دفعہ ٹرائی کیا، 2 دفعہ ٹرائی کیا، 3 دفعہ ٹرائی کیا، پھر فیصلہ ہوا کہ بھائی آخری دفعہ ٹرائی کرتے ہیں، ہوتا تو ہو ورنہ بھڑ میں جائے. اب یہ لوگ وہی ہاتھ رکھ کے اس کے اوپر اور سب کچھ کر کے اس کو چلانے کی مطلب وہ کوشش میں لگے ہوئے. تھوڑی موومنٹ فیل ہوئی تو انہیں نے پوچھا کہ بھائی اس وقت کمرے میں کتنے لوگ ہیں. تو وہ ڈائریکٹ 5 پہ چلا گیا. اب یہ 3 لوگ تھے، اب یہ اور 5 پہ گیا تو انہیں نے ہاتھ اٹھا لیا سب نے کہ بھائی یہ کس نے لایا. اب تینوں آپس میں لگے ہوئے ہیں، میں نے نہیں لایا، میں نے نہیں لایا. کوئی کہہ رہا ہے تم نے لایا، کہہ رہا ہے تم نے لایا. تو فیصلہ یہ ہوا کہ کسی ایک نے تو ہلایا. اب جب سب نے کہا کہ نہیں قسم لے لو ہم نے نہیں کیا، تو وہ لٹھی کے ہر بندہ جو ہے نا 5 منٹ کے لیے اس کمرے میں اکیلا بیٹھے گا. اور ان بھائی کی سب سے پہلے جو ہے وہ لگ گئی شفٹ کے سب سے پہلے تو تم اندر کمرے میں 5 منٹ پھر اکیلے بیٹھو گے اگر تم نے نہیں لایا. تو کہا ٹھیک ہے. اب یہ روم میں گئے، جا کے بیڈ پہ لیٹ گئے جو تھا. اب یہ بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں اور لیٹے لیٹے پھر یہ ان کو محسوس ہوا کہ برابر میں بیڈ میں جو جگہ تھی وہ دبنے لگی. جب وہ دبنے لگی تو اپنے دماغ کو نہیں تھوڑا کلیئر رکھا، مجھے ہو سکتا ہے کوئی نیچے کچھ گر دب رہا ہو کچھ ہو. تو نہیں کچھ نہیں ہے. اب یہ ایک لیٹی ہوئی پوزیشن میں لیٹے ہوئے یہاں میٹرس سائڈ سے دب رہی ہے کہ سامنے ایک ریچارجبل فین رکھا ہوا ہے. اب وہ فین لیفٹ سے رائٹ باقاعدہ موو ہوا جبکہ وہ بند رکھا ہوا ہے. جب وہ لیفٹ سے رائٹ موو ہوا تو یہ اٹھ کے بیٹھے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. جب یہ اٹھ کے بیٹھے تو باقاعدہ ان کے کان پہ جہاں دبی ہوئی سائڈ سے کان پہ کسی نے ان کو پھونک ماری ہے. پھونک پہ یہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے دوستوں کو آوازیں دینا شروع کی جو گیٹ پہ ہی کھڑے ہوئے تھے. اور دروازہ مطلب باقاعدہ وہ کھولا اور پھر وہ بات ہوئی کہ یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے. تو بات ہوتے ہوتے پھر وہم اور اس پہ بات ہوتے ہوتے یہ فیصلہ ہوا کہ اچھا جو صحیح ہے تم باہر کھڑے ہو جاؤ، ہم دونوں اندر دیکھ لیتے ہیں، اگر کچھ ہوگا نا تو ہمیں کچھ تو کرے گا. کیونکہ ان کو لگا کہ یہ شاید ان کی ٹانگ کھینچنے کے لیے یہ حرکتیں کر رہے ہیں. اب دونوں اندر آ گئے
اور دروازہ بند ہوا، ایک دروازے کے باہر کھڑے ہوئے، تو ایک دم سے وہ اتنے زور سے چلائے کہ مطلب یہ دروازہ ان نے خود ہی کھول دیا. تب دیکھ پوچھا تو کیا ہوا، تو دونوں نے کہا کہ ہمارے کانوں میں کوئی پھونکے مار رہا ہے. اور ان کے چلانے سے ان کے اپنے گھر والے بھی اوپر آ گئے کہ بھائی یہ چلانے کی کیوں آوازیں آ رہی ہیں. اور پھر یہ ٹوپی یہاں کرا گئے کہ بھائی نہیں نہیں ایسا نہیں تھا ویسا نہیں تھا، ہم تو کھیل رہے تھے، ہم یہ کر رہے تھے وہ کر رہے تھے. جب کہ چیپٹر کلوز ہوا، لیکن یہ ایک وی جی بورڈ والا اتفاق ان کے ساتھ ہوا. تو بھائی تھینک یو فار رائٹنگ ان ود دیٹ اسٹوری. اینڈ میں تو ویسے ہر کسی کو ایک ہی بات بولتا ہوں بھائی، یو ڈونٹ نو ہاؤ اٹ ورکس، ڈونٹ ڈو اٹ، ڈونٹ یوز اٹ. کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، جو ہے سو ہے. تو خیر موونگ آن ٹو دا فائنل اسٹریچ، تو بات ہوتی ہے ہمارے ایک دوست ہیں ریحان رضا قادری صاحب. یہ کہتے ہیں، یہ انڈیا سے تعلق ہے ان کا، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی والدہ کے ساتھ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے. اب یہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو بکرے کی آواز آئی. اب حیرت کے طور پہ ایک دوسرے کو اماں بیٹے دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے بولا وہ برابر والے لاؤنج میں شاید ٹی وی پہ کسی نے کچھ لگایا ہوگا تو اس میں سے آئی ہوگی. تو بیٹھے بیٹھے پھر وہ آواز آئی، تو یہ اٹھے نہیں، بولا میں ٹی وی دیکھ کے آتا ہوں کہ کھلا ہوا ہے بند ہے. اب وہ وہاں گئے تو دیکھا کہ ٹی وی تو بند پڑا ہوا ہے، اور ابا ان کے ایک مزدور کے ساتھ یا کسی ورکر کے ساتھ باہر ورانڈے پہ یا کہیں پہ باہر گھر سے کچھ کام کر رہے تھے، اور گھر میں اور کوئی ہے نہیں. اب واپس جا کے انہیں اماں کو بتایا کہ بھائی ٹی وی بند ہے، ایسا تو کچھ نہیں ہے. پھر باقاعدہ بکرے کی آواز آئی، تو یہ لوگ ڈر گئے، بولے یہ جانور ہے نہیں گھر میں، آواز آئی جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے. تو ان کی والدہ نے بولا ابا کو جا کے بتاؤ کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ بھاگ کے گئے، انہیں بتایا کہ بھائی ایسا ایسا گھر میں ہو رہا ہے. تو ادھر ادھر یہ ڈھونڈنا شروع کیا کہ بھائی یہ کوئی بکرا شکرا کہیں کسی نے گھر پڑوس میں گھر میں کہیں آ تو نہیں ہے. ادھر ادھر دیکھتے دیکھتے گیٹ سے باہر جب انہیں نے دیکھا تو گیٹ کے باہر ان کے ایک بکرے کا کٹا ہوا سر پکڑا ہوا تھا، اور گھر کے اندر سے بکرے کی آوازیں آ رہی تھی. تو ابا نے ان بچے کو بولا اماں کے پاس جاؤ، اور مزدور کے ساتھ گئے، اس کو اٹھایا اور کہیں دور پھینک کے آئے، اور اس کو پھینکتے ہی وہ آوازیں بند ہو گئیں. تو وہ ایک عجیب سا فینومنون تھا کہ جس کی کوئی ڈسکرپشن ہی نہیں ہے، نہ کوئی سمجھ میں آیا کہ یہ کیا ہوا، یہ ماجرا کیا تھا، وہ سر کہاں سے آیا اور وہ آوازیں کیوں آ رہی تھی، اور وہ دونوں آپس میں لنک تھے، کس طرح لنک تھے، کیا تھا. اللہ خیر کرے بھائی. تو تھینک یو فار ٹیلنگ یور ٹیل. اب آگے بڑھتے ہوئے بات کرتے ہیں مس ہاجرہ کی اسٹوری کے بارے میں. اینڈ تھینک یو فار رائٹنگ دس ان. اب یہ بتاتی ہیں کہ جو ان کی نانو ہیں، یہ ایک گاؤں کی، مطلب گاؤں میں رہنے والی تھیں، اور مطلب اوریجن بھی وہیں سے تھی، بچپن وہاں سے گزرا. تو ان کے بچپن میں یہ ایک واقعہ ان سے، مطلب یہ واقعے کی شروعات ہے. اور بات یہ ہے کہ سلسلہ کچھ یوں ہے کہ جس گاؤں میں، مطلب جس گھر میں رہتی تھی، گھر سارے مطلب الگ الگ تھے، لیکن چھتیں سب کی جڑی ہوئی تھیں. بیسکلی ایک بلاک بنا ہوا تھا، مٹی اور کچا سا پورا مکان اسٹرکچر تھا، اور بجلی کا بھی کوئی سین نہیں تھا. اور قریب میں جو مسجد تھی ایک بالکل پڑوس کی، اس پہ ایک بلب تھا خالی چھت کے اوپر اس کے، جو کہ جلتا تھا. تو اس سے رات میں جب وہ جلتا تھا تو تھوڑی سی روشنی ہوتی تھی، ادروائز چاند کے علاوہ کوئی روشنی نہیں ہوتی تھی. اب یہ سارے کچے کے گھر تھے جن کی چھتیں جڑی ہوئی تھیں، اور نیچے سے اپنے باہر نکلنے کے انڈیپینڈنٹ گیٹ سے سب کچھ تھا. تو عورتیں جو تھیں وہ اوپر آگے پیچھے اس طرح آتی جاتی رہتی تھی. اب رمضان کے دن چل رہے تھے اور سحری کا وقت تھا، تو یہ سو رہی تھی، تو ان کی والدہ نے ان کو اٹھایا کہ یہ سحری کی ٹرے لے کے جاؤ اور اپنی نانی کو دے کے آؤ. تو یہ اٹھیں اور یہ مطلب وہ سامان لے کے چھت پہ چڑھیں، چھت سے چڑھ کے جانے لگیں. تو انہیں دیکھا کہ ایک عورت ہے اندھیرے میں جھکی ہوئی، اور ایک مطلب لکڑی کے وہ کیا کہتے ہیں، کٹورے ٹائپ چیز میں اوپلے اٹھا کے ڈال رہی ہے. اوپلے اگر آپ سمجھتے ہیں
تو ڈرائیڈ گوبر فار برننگ استعمال ہوتا ہے گاؤں میں، تو وہ اٹھا کے ایک کٹورے میں رکھ رہی ہے اور پوری مطلب جھک کے عجیب طریقے سے. بہرحال ان نے اس کو دیکھا اور اندھیرے میں نوٹس زیادہ نہیں کیا کہ ہوگا کوئی چولہے جلانے کے لیے آئی ہوگی، کچھ لینے آئی ہوگی کچھ، اور یہ چلتی بنی. یہ آگے جا کے پھر یہ نیچے اتری، اپنی نانی کے پاس جا کے چیزیں رکھی ہیں، ان سے ملے، ان کو بات کی، سب کچھ ہوا، پھر اٹھیں واپس آنے لگیں تو دیکھا وہ عورت جو ہے وہ وہی ابھی بھی وہی کام میں لگی. اور اتنی دیر میں مسجد کی وہ لائٹ بھی آن ہو چکی تھی، اس کا مطلب ہے اذان کا وقت بھی قریب ہے. تو انہی نے اس عورت کو بول دیا کہ ابھی تو سحری ہم لوگ ختم کر رہے ہیں اور آپ نے تو ابھی تک چولہا نہیں جلایا، تو سحری کا مطلب نماز وہ تو ٹائم تو نکلنے والا ہے. تو اس بات پہ اس عورت نے پلٹ کے جب ان کو دیکھا تو یہ چیخنے لگیں زور زور سے. اس عورت کی آنکھیں بھینسوں جیسی تھیں بڑی، منہ پہ اس کے بال نکل رہے تھے منہ سے جو باقاعدہ لٹک رہے تھے، اور عجیب لال قسم کی وہ آنکھوں کا رنگ تھا. اور وہ اس کو نیچے ہی جھکے جھکے پلٹ کے دیکھ رہی تھی. اور یہ تو چیخیں مار کے اتنی زور سے انہوں نے ماری کہ گھر کے دو فرد کو لہڑیاں لے کے چھت پہ آ گئے. اب جب وہ چھت پہ آئے تو یہ چیخ رہی تھی تو ان کو پکڑا تو حوصلہ مطلب ہوش میں لائے تو نہیں، بولا یہاں عورت تم تو کچھ نہیں ہے یہاں پہ. تو یہ سلسلہ کرنے کے بعد ان کو بولا کہ تم نیچے جاؤ، ہم یہاں کھڑے. اب وہ نیچے اتری، اپنے نیچے اتر کے چلنے لگیں اور اپنے کمرے میں گئیں اور دروازہ بند کیا تو ان کو باقاعدہ ایسا لگا کہ کوئی کھٹکھٹا رہا ہے. تو انہوں نے بہرحال کھولا نہیں. اور اس دن کے بعد سے ایک سلسلہ شروع ہو گیا کہ شام کے بعد اگر یہ گھر میں نہ ہو، دروازے بند نہ ہو، تو کوئی آ کے کھٹکھٹانا شروع کرتا ہے، دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے. جب انہوں نے اپنی نانی کو یہ بتایا تو ان کی نانی باقاعدہ ان کے ساتھ کمرے میں ہوتی ہیں، اور یہ ایسا کچھ ہوتا تو وہ چیختی ہیں، باتیں سناتی ہیں، گالیاں دیتی ہیں، اور مطلب چھری بھی اٹھائی ہوئی کہ تم اندر آؤ میں تمہیں مار دوں گی. اور وہ روز کا سلسلہ جاری رہتا کہ حتیٰ کہ ایک دن دروازہ یہ ان کو گھر میں گھستے ہوئے شام میں دیر ہو گئی، دروازہ کھلا رہ گیا اور وہ چیز اندر آ گئی اور اس نے باقاعدہ ان کے اٹھا کے چارپائی کو اٹھا پٹک کرنا شروع کر دیا. اور وہ مطلب اوپر جوڑ مطلب چھت پہ چپکا دی اور عجیب قسم کی حرکتیں شروع ہو گئیں. نانی نے بہت زیادہ پڑھا اور پھونکا اور دم کر کے اس چیز کو وہاں سے نکالا. تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہو گیا کہ وہ چیز جو تھی ان کے پیچھے جان کو آ گئی، مطلب اس نے پیچھا لے لیا. حتیٰ کہ وہ ٹائم آ گیا کہ ان کی جو پوتی ہیں وہ پیدا ہو گئی لیکن اس نے پیچھا نہیں چھوڑا. اب کہتی ہیں یہ کہ یہ اپنی نانی کے گھر پہ مطلب حال یہ تھا کہ بھائی اب ورانڈے میں مطلب یا باہر صحن میں وہ نماز پڑھنی ہے رات کو تہجد کی، تو سامنے ایک انار کا درخت ہے، ایک دم سے رات کو ہلنا شروع ہو گیا. یا اسی طریقے سے یہ بچے ان کیا تھے گھر پہ تو یہ وہاں تھیں تو ایک دم سے بہت ساری عجیب و غریب مخلوقیں نظر آنا شروع ہوئیں. تو اس میں سے ایک وہی عورت تھی بھینس کے منہ آنکھوں والی، اور اس نے بولا کہ بھائی ہم تھوڑے عرصے کے لیے جا رہے ہیں، صرف تمہیں دیکھنے آئے تھے کہ مطلب تم کو دیکھتے ہوئے جائیں گے. اور سملرلی حال یہ ہوا کہ وہی درخت جب ہلا انار والا، جب یہ نماز پڑھنی تھی تو پتہ چلا کہ جو اوریجنلی ان کے پیچھے آتی تھی اب اس کی کوئی بیٹی ہے وہ بھی آتی ہے ان کو دیکھنے. اور اس نے اپنی پریزنس ایسے شو کی کہ جب یہ ہم سٹوری بھیجنے والی اپنی نانی کے ساتھ سو رہی تھی تو رات میں ان کی نانی نے عجیب سی حرکتیں بولنا بالنا شروع کر دیا. تو پھر یہ تو ڈر گئی اندھیرے میں. تو اگلے دن جب بات ہوئی ان سے تو پتہ یہ چلا کہ بھائی ایسا کوئی ایک نیا وزٹر آنا شروع ہو گیا ہے
جو کہ اس دن کے بعد سے جو بچپن میں ان کے ساتھ ہوا اور آج تک اس نے ان کی جان نہیں چھوڑی. تو تھینک یو بھائی فار بہن فار رائٹنگ ان, اور thank you all for your submissions, your stories, and your well wishes and everything. So we'll keep this going, inshallah, and do keep writing in. Uh, the more stories you send me, the more content I have, and the more story times I do with you people. اور دوسری بات یہ کہ جن لوگوں کی اسٹوریاں رہ جاتی ہیں یا رکی ہوئی ہیں, جنہوں نے مجھے بولا بھی اور میں کر نہیں سکا, تو ان کی ہم ابھی کر لیں گے آئندہ میں. ایسی بات نہیں کہ ہم مس کر دیں گے. اینڈ اگین ڈو شیئر اینڈ سبسکرائب, اینڈ big thank you to everybody for asking me how I was doing and everything, and do I and everything. And see you guys again next week. Thank you. Allah Hafiz.